अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। गुज़िश्ता 2 दिनों में पै दर पे दहशत गर्दी के 2 ऐसे वाक़यात हुए जिन पर हर दर्दमंद शख्स सोगवार है। पहले ये बाजोड़ में एक अमन एक्टिविस्ट की टारगेट किलिंग की गई और जिसका कसूर जो है वो सिर्फ ये था कि वो अमन चाहता था और उस मकसद के लिए वो लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था। और फिर बलूचिस्तान में बसेस रोक कर ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले आम मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर उनका बेईमाना कत्ल किया गया। अच्छा, इनमें से 2 सगे भाई अपने बाप के जनाजे को कांदा देने घर वापस आ रहे थे। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो ख़ुद दूसरों के कंधों पर उठकर खाक में मिल जाएंगे। फिर इसी तरह के एक वाक़े का एक विक्टिम कुक था। ख़ानदान का वाहिद कफ़ील, वो रोज़गार के लिए क्वेटा गया था, पित्ते की पथरी का इलाज करवाने घर जा रहा था, लेकिन उसे भी क्या मालूम था कि पथरी के बोझ से छुटकारा मिलने से पहले ही वो मनोवज़नी सिलों के नीचे चला जाएगा। वैसे बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से कत्ल होने वाले सैकड़ों गैर मकामी मज़दूरों, कारकुनों और ज़ायरीन की ऐसी ही कहानियाँ हैं। जब भी कोई वाक़या होता है तो यहाँ पे सदर और वज़ीर आज़म से लेकर छोटे ओहदेदारों तक के फिर मज़म्मती जो बयान हैं वो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं और फिर वो जारी करना शुरू कर देते हैं उन बयानात को। लेकिन जनाब, इन वहशी दरिंदों और कातिलों के ख़िलाफ़ आज तक सोचिए ना कि हमने क्या किया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या सिर्फ ये कहकर जान छुड़ाई यहाँ पे जा सकती है कि इसके पीछे फ़ितना अल ख़वारिज या फ़ितना अल हिंदुस्तान है? जनाब, ना ये ज़िम्मेदारी का एहसास है और ना ही इसका हल। तो फिर इसका हल क्या है? अब गुज़िश्ता साल वज़ीर दाखिला ने एक हल पेश किया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, लेकिन उस दिन के बाद से SHO को तो टास्क नहीं मिला। अलबत्ता सरफराज बुगटी, हाँ, वो मज़ीद सरफराज हो गए। अब अहम बात यह है कि बलूचिस्तान हमले से एक दिन पहले कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई और ISPR के मुताबिक कमांडर्स फोरम ने इस बात पर जोर दिया है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ हर लेवल पर इज्तमाही इक़दामात और फ़ैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर हो गई है। अच्छा, अब इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई के लिए हमारी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ हुकूमती लेवल्स पर मतलूबा इक़दामात अभी तक नहीं उठाए गए हैं। अगरचा इन लेवल्स और इक़दामात का तयन तो नहीं किया गया, लेकिन अगर इस बात को देखा जाए तो हुकूमत के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर वफाक, जहाँ पे शहबाज शरीफ बड़ा जमान है। आप सोचिए कि क्या शहबाज शरीफ किसी भी मतलूबा इक़दाम से इनकार करने की वैसे जुर्रत कर सकते हैं? अच्छा, फिर दूसरा लेवल जो है वो सूबाई हुकूमत का है, जहाँ बैठे सरफराज बुगटी का जिक्र तो मैं अभी ये पहले ही कर चुकी हूँ, जिनके इख्तियारात का जो हुदूद अरबा है वो सबके सामने ही है। तीसरी सतह लोकल हुकूमतों की है, जहाँ लोकल लेवल के सरफराज बुगटियों की अक्सरियत है। अब इनमें से क्या कोई भी कमांडर्स फोरम के फ़ैसलों और मुजवज़ा इक़दामात से मुंह फेर सकता है या फिर उनको रद्द कर सकता है? फिर मसला क्या है? बजट उनके पास है, असेंबली उनके हाथ में है, कानून साजी, आइन साजी, एग्जीक्यूटिव इदारे, सब कुछ तो इन तीनों लेवल्स पर मौजूद जो शख्सियात हैं उनके हाथ में ही है ना, जिनके बारे में आम ख्याल ये है कि रियासत के मफाद में ये लोग सादा कागज़ पर भी दस्तखत करके दे सकते हैं। अब ये इतने वफ़ादार और मुहिब्बे वतन हैं तो फिर कमी कहाँ पर है? जी हाँ, कमी है और बहुत बड़ी कमी है, जिसका तस्करा मैं मुसलसल अपने ब्लॉग्स में करती आई हूँ कि हकीकी नुमाइंदगी के बग़ैर क्रेडिबिलिटी नहीं, और क्रेडिबिलिटी के बग़ैर अवामी सपोर्ट वो नहीं मिलती है। फिर उसका नतीजा ये है कि कोई भी एक्शन पायदार साबित नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करने के लिए अवाम को इन दहशतगर्दों से अलग करना होता है। लोकल कम्युनिटीज़ को साथ लेकर दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त देना होती है। फिर लोकल सतह के ऊपर अवामी एतमाद और ताउन से ऐसा हिफाजती हिसार कायम करना होता है जो दहशतगर्दों को छुपने और पलने का मौका ना दे। लेकिन जाहिर है कि इस तरह की डिलीवरेंस तो मकबूल कौमी और मकामी क़यादत ही दे सकती है ना कि शहबाज शरीफ, सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ जैसी ये कठपुतलियाँ जिनकी आवाम में कोई जड़ें नहीं हैं। वैसे जिन लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया हो, क्या वहाँ से फ़ितना अल हिंदुस्तान का ख़तरा हाईलाइट करने से कठपुतलियों के हाथ पर लोग बैत करेंगे? तो ये वो बुनियादी तज़ाद है जो मौजूदा या फिर माजी के किसी भी हाइब्रिड निज़ाम को दरपेश रहा है। हालांकि इस निज़ाम के हक़ में
دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ریاست کو ہائیبرڈ انجن لگا کر سیاسی، انتظامی، معاشی اور سیکیورٹی مسائل کو وار فٹنگز پر حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے ہائیبرڈ نظام کے پیچھے کار فرما سوچ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جناب، ایک وقت تھا جب کیانی ڈاکٹرائن کا ذکر ہوتا تھا، پھر باجوہ ڈاکٹرائن کا دور آیا، اب جو ڈاکٹرائن رائج ہے اسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام سے حافظ ڈاکٹرائن کہا گیا ہے۔ ان تینوں کو سینئر صحافی سہیل وڑیچ نے پہلی بار رپورٹ کیا۔ جنرل کیانی اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی طویل نشستیں ہوئیں، جس کے بعد ان سے منسوب سوچ کو ان کی اجازت سے رپورٹ کیا گیا، جبکہ جنرل عاصم منیر کے معاملے میں جو سہیل وڑیچ ہیں ان کے مطابق کوششوں کے باوجود انہیں براہ راست ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ البتہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے دوستوں کے ذریعے فیلڈ مارشل کی سوچ کے بنیادی خد و خال بیان کیے گئے ہیں، جو حافظ ڈاکٹرائن کے نام سے کالم کی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے دیگر رفقا کو اس حوالے سے فیلڈ مارشل کی تائید حاصل ہوگی، ورنہ وہ اس موضوع پر ایک صحافی کے سوالوں کے جواب آخر کیوں دیتے؟ پھر یہ پرنٹ بھی ہو گیا ہے سب کچھ، جس کے بعد کسی بھی بات کی تردید نہیں سامنے آئی ہے اب تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ فیلڈ مارشل کی سوچ کے خلاف رپورٹ ہوئی ہو۔ تو پھر ذرا اس کی روشنی میں موجودہ پیش رفت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کے دوست انہیں پیشوا مانتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم ان کو تمام آرمی چیف سے مختلف سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے یہ ہیں کہ میں 1988 سے اب تک آنے والے تمام آرمی چیفز کے ساتھ ملا ہوں، میں نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کے مثبت اور منفی دونوں نتائج کو محسوس کیا ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فیلڈ مارشل ان سب سے الگ ہیں، کیونکہ شہباز شریف کے مطابق وہ دوسرے چیفز کی طرح نہیں، دن کو وزیر اعظم اور رات کو اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملتے، حکومت کے علاوہ کسی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، یا حکومت کے علاوہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ جی، اب یہ بات تو یقیناً وزیر اعظم کے لیے باعث سکون ہی ہوگی نا، لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر جنرل باجوہ سے ملتے تھے۔ ویسے 90 کی دہائی میں ان پر ایک آرمی چیف کو BMW گاڑی تحفے میں دینے کا بھی الزام تو لگ چکا ہے، بلکہ اب تو یہ الزام عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ اچھا، 2021 میں شہباز شریف نے عمران خان پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا، جس کے جواب میں عمران خان نے اپنے تحریری بیان میں اس بات کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اب اگر حافظ ڈاکٹرائن کے آپریٹو پارٹ پر آئیں تو سہیل وڑیچ کے مطابق فیلڈ مارشل بلوچستان میں آپریشن کو ہی واحد آپشن سمجھتے ہیں، جس کی تصدیق حالیہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ تیز رفتار معاشی ترقی کے لیے SIFC کے تحت ایسے منصوبے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کر سکیں، جبکہ حافظ ڈاکٹرین کا مرکزی خیال ملک کو دفاعی اور سیاسی استحکام دینا ہے، اور اس سوچ کا مرکز اور محور وہ خود ہیں، یعنی کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ صرف جو معدنیات ہیں اس سے ملک کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے، اور اس مقصد کو لے کر پھر انتظامی، سیاسی اور آئینی ترامیم لائی گئیں، جس کے بعد اب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں رہی ہے۔ لیکن فرق کیا پڑا ہے؟ 3 سالوں میں کیا کوئی سرمایہ کاری آئی؟ وہ جو دوست ممالک سے $50 ارب لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو کہاں گئے وہ پروجیکٹس؟ آپ گورننس کا حال بھی دیکھ لیں تو 3 سال پہلے بھی چینی اور گندم کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں واردات کر کے عوام کو لوٹا جاتا تھا، اور آج بھی وہی پریکٹس جاری ہے۔ اب ادارہ شماریات کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے نا، اس کے مطابق کراچی، اسلام آباد اور راول پنڈی میں چینی کی قیمت $200 فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جو سرکاری قیمت سے $35 فی کلو زیادہ ہے، کیونکہ چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی، جس سے قلت پیدا ہوئی، اور اب زر مبادلہ لگا کر امپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو وہی الزام ہے جو گزشتہ دور میں بھی لگا، جس پر عمران خان نے انکوائری کروائی تھی، پھر ایکشن لینے کی کوشش کی تھی، پھر جن کے خلاف ایکشن لینا تھا وہ رجیم چینج کا حصہ بن کر موجودہ نظام کے سپورٹرز بن گئے۔ خیر، اب اس ڈاکٹرائن میں 2 اپڈیٹس جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صحافی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور وثوق کے ساتھ رپورٹ کیا ہے، اور اس کی بھی تردید نہیں ہوئی ہے، چونکہ ایسی باتیں اجازت کے ساتھ ہی رپورٹ کی جاتی ہیں نا، اس لیے ذرا ان دونوں اپڈیٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ میڈیا پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ کیوں؟
کیونکہ راوی کے خیال میں پہلے صرف طاقت تھی، لیکن پاک انڈیا جنگ کے بعد عوامی سطح کے اوپر ان کے اقدامات جو ہیں ان کو بھی قبولیت مل گئی ہے، اس لیے اب جو وہ کرنا چاہیں کوئی طاقت انہیں اس سے نہیں روک سکتی۔ اس حوالے سے پنجاب میں احتجاج کی ناکامی، مریم نواز کی کامیابیاں اور سیالکوٹ الیکشن میں جیت کو پبلک قبولیت کی مثالیں بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر نا مجھے مشرف ڈاکٹرائن یاد آ گئی جو 7 پوائنٹس کی صورت میں سامنے آئی تھی، جو واقعی بڑے اچھے پوائنٹس تھے اور یقیناً بڑی نیک نیتی کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت خاموش اکثریت کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، کہا یہ جاتا تھا کہ عوام کی خاموش اکثریت اس نئے نظام کے ساتھ ہے، چونکہ میاں محمد نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا تو بائی اینڈ لارج کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا تھا، بلکہ میاں محمد نواز شریف کے مطابق جو لوگ انہیں قدم بڑھانے کی شے دیتے تھے نا، تو جب وقت آیا تو ان کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں تھا سوائے جاوید ہاشمی، مشاہد اللہ خان، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور کچھ دیگر گنے چنے افراد کے۔ باقی جو آج یہ بڑا بڑھ چڑھ کر نون لیگ کی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کچھ تو دبئی اور سعودی عرب کے اقامے لے کر ملک سے ہی چلے گئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت احتجاج کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس واک اوور کے باوجود 8 سال بعد جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہوا، نہ وہ 7 پوائنٹس رہے اور نہ ہی جنرل مشرف کا اقتدار۔ اسی طرح باجوہ ڈاکٹرائن کے مطابق 18ویں ترمیم کو واپس لینے کی بات کی گئی، افغانستان میں طالبان کی کھل کر حمایت کی گئی، ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے گئے، لیکن آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو دہشت گردوں کو بسانے کا منصوبہ تھا۔ ارے بھائی، اس منصوبے کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ کیا اس شخص کا احتساب ہوا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی یہ 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز میں طالبان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک قرارداد منظور ہوئی، جس کی حمایت میں پاکستان سمیت 116 ووٹ آئے۔ بھارت اس میں غیر جانبدار رہا اور جن 2 ممالک نے افغانستان کا ساتھ دیا، یہ سن کر نا شاید آپ کو بھی شوق لگے، جی ہاں، اسرائیل اور امریکہ نے افغانستان کے حق میں ووٹ دیا۔ وہی امریکہ جو ماضی میں پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام لگا کر ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا، آج وہ طالبان کے ساتھ ہے، اور ہم افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے اس وقت خاصا پریشان ہیں۔ جن علاقوں کی معدنیات پر پورا معاشی بحالی کا پلان بنا رہے ہیں نا، یعنی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہاں امن بحال ہوگا تو ہی کوئی سرمایہ کاری کرے گا نا۔ اب امن تب بحال ہوگا جب افغانستان کی جانب سے تعاون ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں فاٹا کو کے پی میں شامل کیا گیا تھا۔ اب اس عمل کو ریورس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا پالیسیوں کے اس عدم تسلسل سے چیزیں بہتر ہوں گی یا ہو سکتی ہیں؟ کل کو اگر کسی نئے آنے والے نے کوئی نئی ڈاکٹرائن متعارف کروا دی تو کیا پھر اس پالیسی سے بھی یو ٹرن لیا جائے گا؟ جناب، کیا ملک کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی تجربے ہوتے رہیں گے؟ اب یہ 50 کی دہائی میں جب سے جسٹس منیر نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یعنی کہ نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی، اس کے بعد سے ہر آنے والے نے اپنی ڈاکٹرائن دی، لیکن کوئی بھی ڈاکٹرائن میکسیمم 10 سال سے زیادہ نہیں چل سکی ہے۔ اچھا، معاشی طور پہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا صدارتی نظام ان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا دور تھا، پاکستان انڈیا سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل ایوب خان نے طاقت کے بلبوتے پر اپنے ذاتی مفاد اور ضروریات کے مطابق آئین بنایا، لیکن پھر چینی کا بحران بہانہ بنا، جس کے نتیجے میں 10 سال تک پکنے والے لاوے میں ایوب خان کا صدارتی نظام جو تھا وہ بہہ گیا۔ کیونکہ اس کی جڑیں عوام میں جو موجود نہیں تھیں، طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ کھڑا کیا گیا تھا۔ جب طاقت کم ہوئی تو پھر پورا نظام اپنے ہی وزن پر دھڑام سے گر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے وقت بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری ہے اور مجبوری ہے، اور اس طرح کی باتیں جسٹس منیر، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے اپنی اپنی ڈاکٹرائن متعارف کرواتے وقت بھی کہی تھی، لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا ہے۔ اب آپ 27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا جو فیصلہ تھا ذرا اسی کو دیکھ لیں، اور جس جوڈیشل میجسٹریٹ نے بغیر سنے یوٹیوبرز پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا نا، اور جس کا یوٹیوب کی جانب سے یوٹیوبرز کو جواب دیے گئے نوٹسز سے پتہ چلتا ہے، تو اب اس آرڈر کو سیشن جج نے معطل کر دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات ان کو بھی پتہ تھی نا کہ یہ فیصلہ اگلی عدالت میں نہیں ٹھہرے گا، چونکہ انصاف کا اولین اصول یہ ہے کہ کسی کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جناب،
میسج بھی تو دینا ہوتا ہے نا، جس کے لیے طلال چودھری نے یوٹیوبرز کے خلاف مزید کرمنل کارروائی کا اندیا دیا ہے۔ اب اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے نا پھر کہ باز آ جاؤ ورنہ کارروائی ہوگی۔ اب اگر ان میں سے کسی کے خلاف بھی کارروائی ہوگی تو کیا موجودہ نظام کے تحت جو یہ حکومت قائم ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ یا پھر کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے یہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی کہ ملک گھٹن زدہ ماحول سے نہیں آزادی سے ترقی کرتے ہیں۔ بہرحال اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پہ خیبر پختونخوا میں 21 جولائی کو 11 سیٹوں پر سینٹ الیکشن ہونے ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ماضی کی طرح اس بار بھی منڈی لگ چکی ہے۔ پہلے کروڑوں میں سیٹیں بکتی تھیں، اب اربوں کی بولیاں لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد ڈکلیئرڈ کرنے کے بعد کھینچا تانی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کے مطابق اپوزیشن مل کر لڑے تو 11 میں سے 5 سیٹیں جیت سکتی ہے۔ پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا فیصل کریم پنڈی سے کہ 5 تو آپ کی بنتی ہی نہیں ہیں، ووٹ کون دے گا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ فرشتے۔ جی ہاں، انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں کہی بلکہ باقاعدہ صوبائی حکومت کو آفر دی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی بناتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جب میدان لگے گا تو پھر سب جائز ہوگا۔ واہ! اب اس کے بعد الیکشن یا نظام کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی؟ بھلے آپ کوئی اعلیٰ ترین ڈاکٹرائن ہی کیوں نہ لے کر آ جائے۔ اسی لیے عمران خان نے سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ سے کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن نہ تو سیاسی جماعتیں مانی اور نہ ہی عدالت۔ تو اب یہ علی امین گنڈا پور کا امتحان ہے۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف اپنی تعداد کے لحاظ سے کم از کم 7 نشستیں نہ جیت سکی تو یہ علی امین گنڈا پور پر پھر عدم اعتماد ہوگا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی حکومت فرشتوں کے رحم و کرم پہ ہوگی، وہ جب چاہیں گے بدل دیں گے۔ اسی خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی کم از کم 1 سیٹ فرشتوں کے نمائندے کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ ٹکٹ ہولڈرز میں مرزا آفریدی کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جن کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا تھا۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی تو مرزا آفریدی نے بھی سائڈ بدل لی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مرزا آفریدی نے شبلی فراز کو 12 کروڑ روپے دیے، جو کہ شبلی فراز نے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز لڑنے والے وکلاء کی فیس کی مد میں جمع کروائے ہیں، جن کے بدلے علی امین گنڈا پور کی رضامندی سے مرزا آفریدی کو ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ بھئی اب اس میں کتنی صداقت ہے، اس کی وضاحت تو شبلی فراز یا پھر علی امین گنڈا پور ہی کر سکتے ہیں۔ اب شبلی فراز جو ہیں وہ اس وقت بیمار ہیں اور علی امین گنڈا پور وہ خاموش۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا آفریدی کا ٹکٹ فائنل ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہو گیا تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کسی اور کے نمائندے بن کر سینٹ میں جائیں گے، جن سے پھر کسی کو بھی یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ وقت آنے پر وہ کھڑے ہوں گے یا پھر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی تحریک میں سرگرم ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو سرگرم تھے رہنما، ان کے ساتھ بھی گیم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کی، میاں محمود رشید کی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری اور شاہ محمود قریشی کی۔ ان لوگوں کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، درجنوں مقدمات بنے ہوئے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ایک کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی گزشتہ ماہ عمر چیمہ، شاہ محمود قریشی اور اعجاز چودھری کو کچھ کیسز میں ضمانت دی گئی، جس کے بعد ان کی جانب سے عمران خان کو یاد ہے کہ خط لکھا گیا تھا، اور جب عمران خان نے وہ تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی تھی جو انہوں نے خط میں لکھی تھی، تو حکومتی حلقوں کی جانب سے پھر پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان کے نزدیک اسیر رہنماؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی پارٹی لیڈر کا کوئی قد نہیں ہے، ایک شخص کی وجہ سے سب مصیبت میں ہیں۔ اسی طرح کی باتیں اور بھی کچھ کی گئیں، اور پھر اس کے بعد گزشتہ روز ATC نے ان میں سے 3 رہنماؤں کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ تو اس سے اسیر رہنماؤں کو اس نظام سے کیا پیغام گیا ہوگا؟ یہی نا کہ ہم تو بھائی اچھے ہیں، تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تمہارا لیڈر ہی نہ ہماری بات مانتا ہے اور نہ تمہاری مانتا ہے، اس لیے ہمت کرو اور الگ گروپ بناؤ یا پارٹی چھوڑ دو۔ اور جس طرح سے پریس کانفرنس کرنے والے چھوٹ گئے تھے، تم بھی اسی طرح سے چھوٹ جاؤ گے۔ لیکن جناب، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد پر ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے اس وقت۔
اچھا، میں سوشل میڈیا پہ جو کئی سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی کہ قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے پیچھے عمران خان سے وابستہ 3 خواتین کی لڑائی ہے. کہتے ہیں کہ جمائمہ خان، بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان عمران خان کے سیاسی ورثے کی جنگ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ ان سینئر صحافیوں کے مطابق جمائمہ خان کو بشرا بی بی اور بشرا بی بی کو عمران خان کے بیٹوں سے پرابلم ہے، جبکہ علیمہ خان کو دونوں سے مسئلہ ہے، اس لیے وہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان بلا رہی ہیں. تو پھر اس حوالے سے تو ان خواتین کی نجی اختلافات کو ہی ہوا دی جا رہی ہے نا. جس طرح کی کانسپریسی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ کہانیاں نند، بھابھی اور ساس بہو کی لڑائیوں والے ڈرامے دیکھ کر گھڑی گئی ہیں، جنہیں سن کر ظاہر ہے کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے پھر. ورنہ 1997 سے جاری عمران خان کی کردار کشی مہم سے مخالفین کو اب تک فائدہ ذرا کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے، لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا جاتا. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.